सर जी, ये जो तहज्जुद का जिक्र है ज्यादातर उन लोगों के जो रातों को अल्हम्दुलिल्लाहि उठकर। रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि सूरा मुज़म्मिल किन लोगों को मज़ा आता है पढ़ के, इससे आपकी बात की है या नहीं कौन सी? कि अकबर के पैसे मुझे नहीं दे। ज़रा जी आप बिल्कुल। बहस गुल नहीं तहज्जुद होती साहिबा थी। में आप सुबह बंद करें अपने माइक को ताकि हमें लोगों को बात आपकी ना सुने, कुरान की बात सुने। सर तहज्जुद सब सब लोग अपने माइक बंद करें। आप मेरी बात बड़े गौर से सुने। जो लोग तहज्जुद की नमाज पूरे शऊर के साथ पढ़ते हैं, और ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है, जिस अल्लाह ने तौफीक बख्शी है कि वो तहज्जुद की नमाज उस हदीस की रोशनी में पढ़ते हैं जहाँ हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा पसंद नमाज है नफल नमाजों में, वो तहज्जुद की नमाज है। तो ऐसे लोग जब सूरा पढ़ते हैं मुजम्मिल, तो वो अल्लाह की इस इनायत पर खुश होके झूम जाते हैं। तो ये है उसका जवाब। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? इसका जी सर। मतलब ये है कि आप लोग तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें और पूरे शऊर के साथ करें। फिर आपको पता चलेगा कि ये तहज्जुद के वक्त उठना कितना मज़ेदार है, कि इंसान अपने रब से जब हम कलाम होता है तो उसको पता चलता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन सर। अच्छा, आज हमने सूरा शुरू करनी है 32 नंबर सूरा, और उस 32 नंबर सूरा का जो नाम है वो है, क्या सूरह नाम है? सजदा। सजदा सूरज सूरा सजदा। 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 अच्छा, अब आपने देखें, एक मेहरबानी किया करें, कुरान की हम जब कुरान से तशरीह करते हैं तो वाक़तन वो तशरीह ऐसी होती है कि इंसान कहता है अश अश कर उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका दौर, ज़माना नज़ूल क्या है? ये वो है जब मक्का में अभी शुरू हो गई थी, नबी करीम दावत आम का सिलसिला शुरू हो गया था और लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तो ये तकरीबन 5 नबी का ज़माना है। और अब ज़रा जब उस ज़माने को हम सब पेश नज़र रख के आयत को पढ़ते हैं, वो बेहतरीन समझ भी आती हैं कि उस जैसा ज़माना हो तो फिर आज का दौर में, क़यामत तक के दौर में इंसान क्या करे। सबसे पहली बात जो बताई जा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा और साहबियात को उस ज़माने में और आज हमें जो अहले ईमान है और जिनका ताल्लुक़ कुरान से है। अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये तो हरूफ मुक़त्तआत हो गए। ये हरूफ मुक़त्तआत का जो सिलसिला है ना, इसमें एक चीज़ आप सामने रखें और उससे बात समझ आती है। अरबों के यहाँ ये एक रिवाज था, और रिवाज ये था कि वो जब भी कोई बात शुरू करते थे अपनी, तो इन हरूफ मुक़त्तआत से शुरू करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब कुरान उन्हीं के लिए नाजिल फरमाया, वो पहले मुखातिबीन थे, नाजिल तो क़यामत तक के लोगों के लिए है। तो अल्लाह ने भी वही अंदाज अख्तियार फरमाया। और आगे आयत ज़रा गौर से सुने। तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। किताब नाजिल की गई है जिसमें कोई शुबा नहीं है। मिर रब्बिल आलमीन, किसकी तरफ से? उस रब की तरफ से, सारे जहानों का पालने वाला है।
کاش میں اور اس کو پورے شعور کے ساتھ سمجھیں. اور 2 ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں. ایک ہے اس کی تشریحی آیات، جس میں نے 4 آیات لکھی ہیں. آپ کے پاس موجود ہے؟ جی سر جی. جی سر پڑھ بھی لیا تھا. اچھا، وہ آپ نے اس لیے پڑھ لیا کہ آپ بڑے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں. اب یہاں اس میں جو 4 آیتیں ہیں، پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی. وہاں شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں بھی آپ دیکھیں تو اوپر جو پہلی آیت ہماری ہے سورہ سجدہ کی، اس میں تو کہا کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور نازل کس ہستی نے کی ہے؟ وہ رب العالمین ہے. اب اس رب العالمین کو اگر پکڑ لیں اور سمجھ لینا، ایک تو 2 جہان ہیں. کون سے؟ ایک یہ دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. اور ایک ہے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو، کہ انسانوں کا جہان، عالم انسان، عالم جن، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم سیارات، عالم اسماء، عالم سماء، عالم زمین، گنتے جائیے، کوئی ان عالموں کی حد نہیں ہے. یہ 2 آپ نے سمجھ لیے. یہ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ جی سر جی. اچھا، اب اگلی بات، رب العالمین. یہ رب کا لفظ جب آ گیا ہے ساتھ، تو اس نے تو ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ چاہے وہ دنیا اور آخرت ہو، چاہے وہ سارے عالم ہوں دنیا میں ہر چیز کے، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالی. اور رب کے معنی ضرور سمجھیے. 4 معنی ہیں اس کے. ایک ہے آقا اور مالک. قرآن میں آتا ہے رب البیت، گھر کا مالک. تو رب کے معنی وہاں سے. تو اس پوری کائنات کے عالم جتنے بھی ہوں، ان سب کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ. اس نے یہ کتاب نازل کی ہے. پھر رب کے دوسرے معنی ہیں، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، سوال کیجئے. رب کے دوسرے معنی ہیں کہ وہ جو پالتا پوستا ہے، جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے کائنات کی ہر چیز کی، انسان، جن، کوڑے مکوڑے، حیوانات، جمادات، نباتات، گنتے جائیے. تو وہ ہستی جو ہر مخلوق کی ضروریات پوری کر رہی ہے، اس کا بھی نام رب ہے. یہ رب کا دوسرے معنی ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ رب حاکم ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. نباتات، جمادات، حیوانات، سیارے، ستارے، آسمان، زمین، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، حاکم ہے. انسانوں کو معاملہ جو ہے، تھوڑی سی آزادی ہے. وہ پیدا بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، وہ بڑھتا بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. پرورش کا سامان بھی سارے رب بھی کرتا ہے. ایک اس کو آزادی دی ہے. بلا وہ کیا آزادی ہے انسان کو؟ سر جی اختیار کی قوت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. ہم اس کا لیکن استعمال وہ صحیح اس کریں طرح گے. یہ لفظ اختیار کا پورا اختیار نہیں دیا، صرف اس بات کا. یہ بات ذرا بات کہتے وقت آپ ہمیشہ نوٹ رکھیں. اختیار صرف اتنا دیا ہے کہ جو ہدایت اس نے نازل فرمائی ہے اس پہ چاہے تو عمل کرے، چاہے تو نہ کرے. یہ اختیار اتنا سارا، باقی کوئی اختیار نہیں ہے اس کو. سر جی جب آپ سوچ کا اختیار کہہ سکتے ہیں اس کو؟ پھر جی سوچنے کی صلاحیت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو کیوں غلط معنی پنا رہے ہیں؟ سوچنے کی صلاحیت اور چیز ہے اور اختیار اور چیز ہے. جی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے سوچنے کی. وہ اللہ نے کیوں دی ہے سوچنے کی صلاحیت؟ بتائیں مجھے. تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اس میں کیا برائی ہے اور کیا. سب سے پہلے سوچے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے. جب اس پہ یہ نقطہ کھل جائے گا کہ کائنات کو پیدا کر کے اس کا رب جو ہے وہ اللہ ہے،
پھر اس کو پتہ چلتا ہے میرا بھی رب اللہ ہے. آدھے معنی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو بڑے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پوری تفصیل سے چیزوں کو سمجھیں. جی سر. تو رب کے تیسرے معنی ہیں حاکم. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ رب العالمین نے. وہ سارے معنی رب کے اس میں موجود ہیں. اب کیونکہ اس نے جہانوں کو پالا ہے، پالتا ہے اور پالتا رہے گا، اسی نے یہ بندوبست فرمایا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کرے اور اس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھی بھیجے. رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ اس کتاب پر وہ عمل کر کے دکھائے کہ بالکل اس منشا کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. تو کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں. کیوں شک نہیں ہے بھلا اس میں؟ میں رب العالمین میں رب اور العالمین ہے، آپ کیونکہ اس نے آگے میرا پڑھیں کوئی نا نام. کہ اس لیے کہ یہ جس ہستی نے اتاری ہے وہ رب العالمین ہے، لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. اب آپ سوچیں کہ مسلمان جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں وہ اس کتاب کو بالکل یہ نہیں سمجھتے. آج ساری دنیا طاغوت، شیطان، اپنے نفس اور دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. رب العالمین نے تو کتنا بڑا احسان کیا اور ہم کتنے ناشکرے ہیں، ذرا سوچیں. اور جب اس کتاب سے منہ موڑیں گے تو پھر وہ حدیث آپ کے سامنے رہنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون سی حدیث ہے بھلا؟ ان هذا القرآن یرفع بهذا القرآن ویدعو به آخر. آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. دیکھ لیں محمد رسول اللہ یتیم پیدا ہوئے، تنہا اللہ نے اٹھا کے، اور 13 سال میں مکے میں وہ ٹیم تیار ہو گئی اسی قرآن کی. صحابہ اور صحابیات جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس لیے کہ اس کتاب کو انہوں نے رب العالمین کی کتاب بھیجی ہوئی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس پہ عمل کر کے دکھائے. اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور دوسرے لوگ اسی کتاب کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہوں گے. اس کی جیتی جاگتی مثال آج کی نام و نہاد امت مسلمہ ہے. نام و نہاد اس لیے کہ اس نے اس کتاب کو اپنے رب کی تنزیل سمجھا ہی نہیں. اچھا، اب ذرا قرآن سے تشریح دیکھیں. بالکل یہی بات اوپننگ سورہ بقرہ 2 نمبر پر ہے، اور نازل ہوئی ہے مدینے میں 1 ہجری کے بعد، اور رکھ دی گئی ہے قرآن میں دوسرے نمبر پر. اور اس کی پہلی حرف مقطعات ہیں، پہلی آیت، اور دوسری ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے پہلے کوئی کتاب یہ اعلان نہیں کرتی. بتائیں مجھے دنیا کی کوئی کتاب جو دنیا کی بیسٹ سیلر رہی ہو 2-3 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. صدیاں گزر گئی ہیں، سوچیں کہ اگر اس میں شک و شبہ ہوتی یا اس میں کوئی کنٹرڈکشن، یا ایک بات یہاں کچھ اور کہی گئی آگے کچھ اور کہی گئی ہے، تو دنیا کافر اور جو لوگ تھے دہریے وہ ہنگامہ برپا کر دیتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور میں اور آپ بھی اگر اس سے شک و شبہ سے بالا تر سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے. ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے شرط لگا دی کہ آپ کو کیا ہونا پڑے گا؟ متقی. متقی ہونا پڑے گا.
کہ آپ برائی سے بچنے کا جذبہ ہو، کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا ہے؟ فَلْحَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاهَا، آپ نیکی اور برائی کو پہچانتے ہیں، نیکی کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ اس کتاب کو فالو کریں گے تو یہ ہدایت ہے، اور یہ کہاں لے جائے گی؟ سیدھی جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ ہدایت وہ راستہ ہے متقین کے لیے کہ جو متقی کو کہاں پہنچائے گا؟ سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے ہدی للمتقین کا مفہوم۔ اگر سمجھ نہیں آئے تو سوال کر لیں۔ اسی طرح یہ جو بقرہ کی 185 ہے، اور دوسری جگہ بھی کہا ہدی للناس، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدی للمتقین تو سمجھ آ گیا آپ کو، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5، سورہ نمل کی 2 اور 3، اور اسی طرح سورہ جو وہ ہے لقمان لقمان کی لقمان کی وہاں ہدی للمتقین، محسنین وغیرہ سارا، اور ان کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی۔ اب مجھے آپ بتائیں، وہاں تو تینوں جگہ پہ وہ متقین ہوں، محسنین ہوں، یہ سارے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے، متقین نے حق ادا کیا تقوی کا کہ برائی سے قرآن کے مطابق بچے اور نیکی میں سبقت کی۔ محسن وہ ہے جس نے قرآن پر عمل کرنے کا حق ادا کیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للناس، اور دوسری جگہ بھی ہے، اس میں اور ہدی للمتقین میں کیا فرق کیا ہے؟ قرآن کے طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ بتائیں مجھے۔ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے اور ہدایت پائیں گے تو پھر متقین میں شامل ہو جائیں گے، محسنین میں شامل ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، سنیں، ہدی للناس کا مفہوم یہ ہے، وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اور سوال کریں۔ ہدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب نے بالکل پوری انسانیت کو گائیڈ کر دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور سارے ہدایت کے لینڈ مارکس اس نے بتا دی ہے، ساری انسانیت کو بتا دی ہے کہ یہ آپ کو جنت میں جا سکتی ہے، بشرطے کہ آپ متقی بن جائیں۔ وہ جو آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے نا، برائی کو برا جان کے اس کو چھوڑ دیں، نیکی کو اچھا سمجھ کر اس کو اپنا لیں۔ تو انسانوں کے لیے یہ سارے اس نے پورے اس راستے کے لینڈ مارکس ان کو بتا دیے ہیں، اور اب اگر وہ ان کی پیروی کریں گے تو متقی بن جائیں گے۔ لہذا ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کو یہ ہدایت جنت میں لے جائے گی۔ ناس، ہدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس ہدایت کو فالو کرنا چاہیں، اس کی سارے خد و خال کلیئرلی قرآن نے بتا دی ہے، ان کو فالو کریں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے ہدی للناس اور ہدی للمتقین کا فرق۔ کوئی سوال ہو ضرور کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کتنی پیاری تشریح ہے، یہ 4 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہم نے سمجھ لی۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ یونس میں کہتے ہیں ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس قرآن کو کوئی اور گھڑ نہیں سکتا، اللہ نے یہ کتاب برحق بنائی ہے۔ وَلَٰكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے، ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات اس میں موجود ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، وغیرہ وغیرہ، اور وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تفصیل موجود ہے، الکتاب لا ریب فیہ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو آپ نے اوپر دیکھے سورہ سجدہ میں، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اچھا، ایک اور نقطہ بڑا سمجھیے، سمجھ نہ آئے تو سوال کیجیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اس نے کوئی کسر چھوڑی ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو کس طرح
ضروریات اس کی پوری کی، اس کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو کیا اس نے کیا انسان کی ہدایت کے لیے جو ضروری تھی، جس کا امتحان اس نے اللہ کے سامنے دینا ہے قیامت کے روز، تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ رب العالمین تو مکمل جب ہوگا جب اس نے انسان کی ہر چیز کی ضرورت رکھی ہے، اور ہدایت تو بہت ہی ضروری چیز ہے. لہذا یہ جو ہدایت کی کتاب ہے یہ رب کا بڑا احسان ہے. اور جو اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے نا، یا اللہ نے آپ کو جو خلیفہ بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ بتائیں مجھے. بھائی خلیفہ سورہ یا بقرہ نائب. کی آیت نمبر ایک 151 منٹ 29 ایک منٹ، میرا سوال کھولنے دے پہلے. سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے نا، اور نائب اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک طرف ساری سہولتیں ادا کر دیں، جو اس کام کو جو آپ نے اس کو نیابت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو ساری ذرائع اور وسائل بھی دینے تھے تاکہ وہ مسئول ہو سکے، اور ہدایت بھی دینی تھی. ذرائع اور وسائل کا حکم جو ہے وہ سورہ 3 جو 95 نمبر ہے قرآن میں، وہاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. دیکھ لیں، سوچنا سمجھنا ہو، غور و فکر کرنا ہو، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہو، یہ سارے ذرائع اور وسائل اللہ نے انسان کو دے دیے. اور وہ رب العالمین ہے، اس نے سب وسائل بھی مہیا فرما دیے. دن رات پیدا کیا تاکہ اس کو سکون اطمینان ملے، دن میں کام کرے، رات میں ساری انرجی ریگین کر لے جو اس نے دن میں سپینڈ کی ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر کام ٹھیک ٹھیک سر انجام دیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں سورہ یونس کی 37 میں. اور وہ کیا چیلنج ہے؟ نہیں، وہاں تو بتایا نا کہ رب العالمین سے. اور سورہ بقرہ کی 23 نیچے ہے، دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، چیلنج قرآن کا کہ اگر تم کسی شبہ میں ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے ہم نے، فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اب ایک صورت آپ دیکھ رہے ہیں آخری پارے میں صرف 3 آیات کی ایک صورت ہے. سورہ والاثر کو دیکھ لیجئے، سورہ کوثر کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میں یہ جو کتاب اللہ کی طرف سے برحق نہیں ہے، ایک صورت بنا کے لے. اور آگے ایک مسنگ ہے چیز، ہماری غلطی ہے، وہ ہے ودعو، دال مسنگ ہے. تو دال پہ شد ڈال کے الف کے بعد لکھ لیجئے ودعو شہداءکم، بلا لو اپنے سارے گواہوں کو، جو سارے کتنے بھی وہ ہیں نا اللہ کے منکرین، سیکولر ہوں یا دوسرے مذہب کے فالوور ہوں، اللہ کو نہ مانتے، سب کو بلا لو. تو ایک تم صورت لے آؤ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ نے تو کلام نازل کر دیا. ان کن تم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ یہ کتاب جو ہے یہ برحق نہیں ہے، تو ایک صورت لے آؤ. آج تک وہاں اس صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا، نہ کرے گا تو ناکام ہوگا، ناکام ہوئے ہیں لوگ. اچھا کیوں نہیں انسان اس جیسی صورت ایک صورت بنا سکتا؟ بتائیں مجھے. دیکھیں نا یہ اس آپ کے کو پاس وہ علم سر یہ حکمت کچھ نہیں ہے انسان کے پاس. بالکل یہ آپ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں نا یہ ہاف ٹروتھ ہے. اس کتاب کی جو کمپوزیشن ہے، جس طرح الفاظ کا چناؤ اور ان کو جوڑا گیا ہے،
کوئی نہیں کر سکتا. اس کے یہ ایک اندر جو فاتحہ کا نام ہے. بڑے غور سے سنیں. اب آپ میری بات سنیں اور اس کو سمجھیں. اگر اس پہ سوال کریں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. پہلی بات، الفاظ کا چناؤ اور ان کی کمپوزیشن، ان کو جوڑ کے جو آیت بنی گئی ہے اس میں کوئی نہیں بنا سکتا. نمبر دو، اس کے جو معنی ہیں جو تا قیامت انسان فالو کرتے رہیں گے، اس معنی میں کوئی انسان کے پاس نہ اتنی عقل، نہ اتنی حکمت، نہ اتنی صلاحیتیں کہ وہ اس کے آیت کے اندر معنی وہ ڈال سکے جو اللہ نے اپنی آیات میں ڈالے. غور کیا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ میں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا کہ برحق ہے. اور آخری بات جو ہے سورہ کاف کی، جو آپ ہر ہفتے پڑھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، بڑے ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ اللہ کہہ رہا ہے. اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کتاب بھی ایسی نازل فرمائی کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. وہ جو لا ریب فیہ ہے، اسی کا یہ ایک دوسرا الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ چار آیتیں آپ کے سامنے ہیں، بقرہ کی 2، یونس کی 37، بقرہ کی 23 اور کہف کی 1. کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہ ہے وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. سر کیا جی، شان ہے، یہ کیا ایسا ہے شان کہ ہے جو اس بندہ رب کی سر سمجھنا پہ. چاہتا ہے وہ کہہ سمجھ رہی ہوں کہ لیتا اس ہے، کی اور کیا جو شان ہے. سمجھنے کی کوشش ہی نہیں آپ کرتا. ایک بندہ بولیں تاکہ لوگ سنیں. جی سر جی، میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور ایسا ہی ہے، جو سمجھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ بالکل اسی طرح چلتے ہیں، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ بیچ کے رستے نکال لیتے ہیں اپنے لیے. اچھا، وہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. سر دنیا میں ان مگن کے ہے، دلوں انہیں میں فرصت دنیا ہی ایسی نہیں ہوتی ہے ہے. ہدایت کی. ان کیا کا کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے کہ واقعی آپ ہمیں سنیں ہمارے میری ساتھ یہ بات. ہوگا. یہ آپ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ بڑی دور جا کے ٹھیک ہوتی ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جو رزق حرام کھا رہے ہیں، جو عیاشی اور فحاشی میں ملوث ہیں، اس سے قرآن روکتا ہے. اس لیے وہ قرآن کو ماننے کے تیار نہیں ہیں. وہ جی دنیا جزاک میں جس طرح غلط کاریاں کر رہے ہیں، جس طرح دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں کہ ہم نے اس قرآن برحق کو اب نہیں مانا. ذرا بات کو پوری طرح سمجھیں تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن ہی برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر بات بالکل اس اللہ کی طرف سے ہے جو برحق ہے. تو یہ چار آیتیں آپ ذرا مہربانی کر کے اپنے ذہن میں بھی پوری طرح نقش کر لیں اور ان کو پرنٹ کرا لیں. اچھا، ایک اور ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا ہے جو 1 پیج کا ہے اور آپ کے سامنے ہے اس وقت. وہ ہے نزول قرآن اور صفات الہی، اور ساری صفات جو تنزیل کے ساتھ کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ہستی کی صفات کیا ہیں، وہ انڈر لائن ہوئی ہیں آپ کے پاس، ہے نا؟ جی سر بالکل. جی سر جی. جی اچھا، سر جی ہیں. یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ اتنی ساری آیت کیوں میں نے بھیجی ہیں آپ کو؟ آپ سوچتے بالکل نہیں ہیں. یہی بڑا قرآن، سب سے بڑا آپ کے اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے وہ قرآن میں صرف کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس ہستی کی یہ صفات ہوں جو ساری اس ہینڈ آؤٹ نمبر 2 میں ہے، کیا وہ ایسی کتاب نازل نہیں کرے گی کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو؟ دیکھیں، العزیز الرحیم پہلی صفت، دوسری میں العزیز العلیم، تیسری میں العزیز الحکیم، چوتھی میں العزیز الحکیم، پانچویں میں العزیز الحکیم، چھٹی میں حکیم حمید، ساتویں میں الرحمن،
اور 8ویں میں رب العالمین، پھر نہ آگے رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. تو کیا یہ کتاب کے ساتھ، اس کی تنزیل کے ساتھ یہ صفات ظاہر نہیں کرتی کہ نازل کرنے والی ہستی ایسی ہے کہ اس کی ہر بات شک و شبہ سے بالاتر ہے؟ یہ ہیں دلائل جو اس بات کی دلیلیں سبحان ہیں اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ جس اللہ نے نازل کی ہے اس کی صفات آپ کے سامنے ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر. قرآن کو پلیز، جب میں اور آپ یہ بات سمجھیں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے ہاتھ میں، یہ قرآن کس ہستی نے نازل کیا ہے، اس کی صفات قرآن نے کیسے بیان کی ہیں، کیا میں اس قرآن کو سے غفلت کروں؟ پھر تو میں اس اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوں جس اللہ کی یہ صفات ہیں. آج انسان سب سے بڑی جو غفلت برت رہا ہے وہ صرف اور صرف اس قرآن سے برت رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ذلت اور پستی ہے، کیونکہ قرآن ہی برحق ہے. اس کو چھوڑ کر انسان دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا. اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی اللہ سر پاک جی. آپ کو جزائے خیر دے. چلیں اب یہ چیزیں آپ کو دیکھیں. اچھا، ایک اور بات ہے جو بڑی زبردست ہے. آج آپ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے آپ نے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے نا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ قرآن کی عظمتیں جب سمجھ آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتیں سمجھیں، اس اللہ کی معرفت حاصل کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو چیز بڑی واضح بتا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ناموں کو دیکھیں آپ. ہو یہ دماغ، عقل اور سمجھ بوجھ اور غور و فکر اس پہ کریں تو آپ بالکل نہال ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، اللہ بھی حکیم ہے اور کتاب بھی کیا ہے. سورہ روز پڑھتے ہیں آپ، سورہ یاسین. یاسین والقرآن جی الحکیم جی حکیم. ہائے حکمت ہائے، والی کتاب. میرا رب بھی حکیم اور اس کی کتاب بھی حکیم سے، حکیم سے، حکمت والی، حکمت سے حکمت بھرپور. والی حکیم. اچھا، اب بات سنو، مجھے ہینڈ آؤٹ مجھے دو جلدی سے. اچھا، اب آپ اندازہ کریں، کیا اس کتاب جو حکمت بھری ہے اس میں کبھی کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں سر. تو پھر آپ کیوں نہیں ان دلیلوں کو سمجھتے؟ اب لکھیں کتاب الحکیم کہاں کہاں آیا ہے قرآن میں؟ سورہ یونس کی آیت 1، یونس کی آیت 61، اور لقمان پڑھ چکے ہیں آپ، لقمان کی آیت نمبر 2. سر جی 61، یونس کی 1 اور 61. جی جی بالکل. اور لقمان کی 2 ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں کتاب الحکیم آیا لفظ. اچھا، آپ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہ کتاب کیوں شک و شبہ سے بالاتر ہے؟ اس کی ایک اور وجہ، اور وہ وجہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے، لہذا یہ کتاب بھی حق ہے. کتاب الحق، کتاب بالحق لکھیں، بڑی آیتیں ہیں، وہ ساری میں بھیجوں گا آپ کو، لیکن آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے نوٹس مکمل ہوں. 2 کی 176، بقرہ کی 176، مائدہ کی 48، سورہ فاطر کی 31، سورہ عنکبوت کی 41،
سورہ شورا چھوٹی یہ کے ساتھ، سورہ شورا کی آیت 17 سر عنکبوت کی ایک دفعہ 41. میں جی اتنا وقفے سے لکھا رہا ہوں، جلدی لکھیں. سورہ شورا، شین و رے چھوٹی یہ اوپر کھڑا زبر، شورا کی آیت 17، الحدید کی 16، الحدید 57 نمبر پر ہے، اس کی آیت 16، اور آخری آیت ہے 17 کی، یعنی 17 ہے بنی اسرائیل کی 105. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب بالحق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. اچھا، یہ کتاب بالحق کیوں ہے؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سر یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اللہ بندہ اس اللہ حق ہے، اس کی کتاب بھی حق، حق جی ہے. بالکل. تو پھر آپ یوں کہیں نا، جیسے یہ دوسری بہن کہہ رہی ہے کہ اللہ بھی حق ہے اور اس کی کتاب بھی حق ہے، لہذا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ کتاب حکیم ہے. اچھا، پھر قرآن کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے، قرآن کریم. تو کریم تو جب ہی ہو سکتا ہے جب اس میں کسی شک و شبہ والی کوئی چیز نہ ہو. اور قرآن کریم آیت آئی ہے سورہ دہر، قرآن میں 56 نمبر پر ہے، دہر کی آیت 78، 78 نمبر آیت. اچھا، ایک اور لفظ آیا ہے قرآن کے حوالے سے جو بالکل ثابت کرتا ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، وہ ہے کتاب عزیز. کتاب عزیز زبردست کتاب. یہ ہے حامیم سجدہ کی 41. حامیم سجدہ کا بھی نمبر 41 ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 41 ہے. یہ سب لکھیں. آج ہم اس پہ وقت اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کو پورا قرآن کا جو عظمتیں ہیں وہ ساری سمجھ آ جائیں گی. جی سورہ دہر کی تو ٹوٹل آیات ہی 31 ہے. جی، سورہ میں دہر کی تو آپ نے حامیم سجدہ کی میڈم کہہ رہا ہوں. نہیں سر جی، اس قرآن کریم میں آپ نے پہلے سورہ دہر لکھوائی ہے نا 78، تو اس کی تو آیات ہی 31 ہے ٹوٹل. 56 دہری ہے نا؟ نہیں سر جی، 76 ہے دہر، 56 دوسری ہے. ہاں، تو 56 ہے. یہ 56 جو ہے وہ ہے، سوری واقعہ، سورج الواقعہ، واقعہ جی سورہ الواقعہ. واقعہ. الواقعہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ، یہ آپ جو اصلاح کرا دیتی ہیں بہت اچھی بات ہے. الواقعہ کی 78. نہیں سر جی 77، انہو لقرآن کریم. ہاں 77 ٹھیک ہے. الواقعہ کی 77 یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی سر جی. اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کتاب عزیز کہا گیا، قرآن کو قرآن کریم کہا گیا، کتاب الحکیم کہا گیا، اور پھر کتاب بالحق. یہ سارے نام صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو کسی قسم کا اس میں شک و شبہ ممکن ہی نہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی سر. جی سر. اچھا، اور کیا ہو سکتا ہے بھلا آپ کا ٹیسٹ لو کہ کون سی کتاب میں، اس کتاب کے بارے میں ایسی اصطلاح جس میں سے ثابت ہوتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. سر جی قرآن مجید. قرآن مجید بڑی شان والا. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، قرآن مجید. اچھا، اور بتائیں جلدی سے.
بڑی تفصیل سے وہ نام آیا ہے، وہ نام ہے کتاب مبین، جو کھول کھول کے اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ جی جی سر جی، کتاب مبین، لکھیں جزاک لکھیں لکھیں، جی۔ کتاب مبین۔ ہم اتنا وقت اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ قرآن کی عظمتیں ہمیں سامنے آ جائیں۔ اور ایک اور نام ہے جس کو میں بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب پرفیکٹ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی قرآن العظیم، قرآن فرقان، نہیں، فرقان قرآن کا لفظ فرقان، آیا ہے لیکن قرآن کے ساتھ نہیں آیا، کتاب کے ساتھ نہیں آیا۔ قرآن حکیم، حمید، میں بتا چکا ہوں، اس کی آیتیں بھی لکھوا چکا ہوں، قرآن جلدی بتائیں۔ آپ کتاب کو مبین، کتاب مبین بتا دیا آپ کو۔ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، جی، وہ نور کو چھوڑیں، نور ہم بھی سر جی عظیم نہیں آئے گا؟ حمید، قرآن حمید، العظیم، قرآن العظیم، بالکل ٹھیک۔ اور آخری میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اور بھی ہوں گے لیکن آخری جو ہے وہ ہے قرآن کتاب مبارک ہے، برکتوں والی کتاب۔ 6 آیتیں لکھیں، مبارک کتاب، سورہ انعام کی 92، 92، سورہ الانعام ہی کی 155، 155، مبارک کتاب۔ اور 38 سواد، سورہ سواد کی آیت 29، اور آخری ہے سورہ انبیاء کی آیت 50۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ سر جی انعام کی آپ نے لکھائی 92 اور اور 155، 155، اور 155، جی، اور سواد کی 29، 29، 29، جی 29۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کے پاس ایک خزانہ آ گیا ہے، اور 2 ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجے ہیں آپ کو، جس میں ایک ہینڈ آؤٹ ہے تشریحی آیات ہیں لا ریب فی کی 4 آیات۔ دوسرا میں نے نزول قرآن تنزیل، کس ہستی نے نازل کی ہے کتاب، پوری کئی آیات ہیں، اور میں نے آپ کو لکھوائی ہیں کہ قرآن کو کتاب الحکیم بھی کہتے ہیں، قرآن کو کتاب عزیز بھی کہتے ہیں، قرآن کو قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن کو اپنا نام قرآن مجید بھی رکھا ہے، قرآن العظیم بھی رکھا ہے، کتاب مبین بھی رکھا ہے، کتاب بالحق بھی رکھا ہے، اور مبارک بھی رکھا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو بالکل ایک ایک نام دلیل ہے کس بات کی، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب آپ کو تعلق پتہ چل گیا کہ کس طرح یہ ساری، آپ برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو کم تر نہ سمجھیں، یہ بڑی قرآن کی لاجواب آیات ہیں جو ہمیں بڑا کلیئر کر دیتی ہیں کہ یہ قرآن کس درجے کی کتاب ہے، کس نہیں سر جی، مرتبہ۔ کمتر تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنی عظیم چیز کو ہم یہ خطا آپ کر آپ سکتے ذرا میری بات سنیں، آپ نے یہ ساری آیتیں اکٹھی کبھی دیکھی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ساری آیتوں کے نتیجے میں اپنی فکر پیدا کریں، وہ فکر اتنی پکی ہوگی کہ میں اور آپ اس کتاب سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، آج 40 منٹ ہم نے صرف اس ایک آیت نمبر 2 کے بارے میں، کہ تنزیل من رب العالمین اور لا ریب فی، کس قدر یہ قرآن میں بھرا پڑا ہے، اور کتنے بدبخت ہے یہ موجودہ دور حاضر کی قوم مسلمان، کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ قرآن کس مرتبے کی کتاب ہے۔ جب تک ہم ان آیات کا مفہوم نہیں سمجھتے، مجھے بتائیں، میں اور آپ اگر ان آیات کا سمجھیں، یقین مانیں، 1000 دفعہ آپ سوچیں گے کہ میں اس کتاب سے باہر نہیں جا سکتا۔
کیوں؟ واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے بتایا کہ اس میں کسی شک و شبے کا، اس میں کوئی کجی نہیں۔ اتنی ساری آیتیں یہی بات ثابت کر رہی ہیں۔ اور آپ اور میرے درمیان اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ کتاب ہی ہے جو اصل ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں۔ یہ کافر اور یہ دہریے بھی کہیں گے اللہ نے، اور پھر اللہ کہتا ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ یہ کافر بھی جب غور و فکر سوال کرتے ہیں تو بالکل مان کے دیتے ہیں۔ سر جی ایک بات کرنی ہے، جی سر جی وہ یہ کہ ایک بات کرنی ہے سر جی یہاں پر، جیسے انہوں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ سر جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ جب تک جیسے کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے ایمان کے اندر وہ ایمان بوسٹ نہیں کر سکے گا۔ ویسے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج آپ نے یہ آیات بتائی ہیں تو وہ اب زیادہ غور و فکر اور ایمان کے اضافے کا باعث بنی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم جب تک اس کے ساتھ مزید اچھے طریقے سے نہیں جڑیں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے، سر جی ہم نہیں اپنے ایمان کو بڑھا سکتے جیسے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن خود کہہ رہا ہے، اور بات قرآن کی پکڑے تو قرآن اگر یہاں یہ جو آیت میں نے آپ کے پاس سورہ انفال کی غالباً 2 نمبر آیت ہے کہ اذا تولیت، جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، ماشاءاللہ آپ بہترین قرآن کے طالب علم ہیں، کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا اس کے ایمان میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تو دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے گا، وہ کام جب جاب کرے گا تو 10 نمبری کرے گا۔ لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں نے ہر آن اور ہر لمحہ ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ ورنہ یہ حکمران بھی کہیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ایک وہ مدینہ طیبہ کی حکومت تھی اسلام کی اور دوسری یہ کلمے کی بنیاد پر ملک بنا ہے، لیکن اسی کلمے کی خلاف ورزیاں حکمران، جج سب کر رہے ہیں، عام آدمی بھی کر رہا ہے۔ اور ذلت اور پستی، جس ملک کو اللہ نے سارے وسائل دیے ہوں وہ اس حال کو پہنچ جائے کہ وہ بھیک مانگ رہے ہو پوری دنیا میں۔ اللہ، یہ اپنے کرتوتوں کا وہ ہے سر، یہ بدلہ۔ قرآن کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو بالکل۔ کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کو ہم نے اس لیے یہ اتنا 45 منٹ لگا چکے ہیں تاکہ یہ بات ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے کہ اسی کتاب سے اگر ہم رہنمائی لیں گے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سب کو بھیجی ہے وہ جو ڈاکٹر اسرار مرحوم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے سارے وسائل دے دیں گے۔ کس کو؟ کس کو؟ دجال۔ یہود کو دجال کو ہے۔ اور وہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا، ہر نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز ہمیں اس زمانے میں اس مصیبت سے بچائے گی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں تو یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس کو آپ نے چھوڑا تو آپ اس فتنے سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے میں اور آپ، ہماری اولادیں، ہر مومن جو ہے وہ اسی قرآن سے رہنمائی لے، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے کائنات کی جس کے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی کجی نہیں، جس نے نازل کیا ہے۔ اس کی صفات کا ذکر آج آپ نے پوری طرح بھرپور انداز میں دیکھ لیا۔ کوئی سوال آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ ورنہ سر بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جو ہے ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے۔ دیکھیں اس ذات کے کتنے احسان ہیں نا، ہم لوگوں کو شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ. اب ذرا آیت نمبر 3 پہ آئیے. اب یہ قرآن جس کی اب ساری آپ نے آیات آپ نے دیکھ چکے ہیں، باقی آیات آپ کے سامنے آئیں گی، میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تھا نا، وہ جو نہ ماننے والے وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو اس نبی نے گھڑ لیا ہے. اب آپ نے اس قرآن نے خود اب اس قرآن کے بارے میں کیا کہا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ہینڈ آؤٹ کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. اور اس کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، آپ سوچیں کتنا بڑا الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ کہتے ہیں بل هو الحق من ربک، اور یہ حق ہے، اور ہے بھی کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے جو خود حق ہے. اور کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ. عرب پہلے مخاطبین ہے نا، اور حضرت اولاد ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، اور شرک اس حد تک کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اس لیے بھیجی ہے کہ ان کو ڈرائیں اس انجام سے جو بت پرستی کا انجام ہوا ہے. انہیں ڈرائیں کہ اللہ کے چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تمہیں تباہی اور بربادی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. اور ان کو خوشخبریاں دیں جو اس کتاب کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں. تو اللہ کہتے ہیں بل هو الحق من ربک، یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے حق ہے، جس نے تجھے پالا پوسا، جو تیرا حاکم مالک آقا ہے. اس لیے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے مدت ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کو یہ اللہ کا احسان سمجھ کر اس پر عمل کریں. کیوں؟ آگے بتایا کیوں آپ ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پر قائم ہو جائیں. تو آپ نے غور فرمایا کہ اوپر والی آیت اور اس آیت کا کتنا بڑا تعلق ہے. اس کتاب میں تو بتا دیا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کتاب قرآن نے کھول کھول کے بتایا ہے کہ اس قرآن کے نزول کے مقاصد کیا ہیں. وہ اگر ہمیں پتہ ہوں، اور میں چند مقاصد آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اور میں سمجھیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمائی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کتاب کے سب سے پہلا مقصد اس کا لکھیں. میں نے بھیج چکا ہوں آپ کو، دوبارہ بھی بھیج دوں گا. سورہ یوسف کی آیت 2 میں آیا ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں بنا کے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تاکلون، تنذر لعلکم، قوم تاکہ تم اس کو سمجھو. اچھا کیا سمجھو بلا؟ اس قرآن کو کیا اس سے کیا سمجھ لیں گے آپ؟ اب یہی ہدایت یافتہ ہو جاؤ، عقل نصیحت آ جائے تمہیں. نصیحت سمجھے ہر بات کی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہدایت سمجھو کہ ہدایت. دنیا خدا کے لیے سنیں. آپ بڑی چھوٹی سی بات کہہ رہے ہیں. سمجھو کہ یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی. دنیا میں بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خلفائے راشدین کی طرح نمونہ بنا دے گی، اور آخرت میں تمہیں دائمی اور ابدی جنت، لازوال اور بے مثال جنت ملے گی. یہ ہے سوچنے کا، فیصلہ کرنے کا بات. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس طرح باتیں کر رہے ہیں چھوٹی سی بات. پھر یہی بات کہی سورہ زخرف کی آیت 3 میں ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دونوں بالکل ایک ہی مفہوم ہے. سر کون سی سورت تھی؟ سورہ زخرف کی آیت 3 میں بتا چکا ہوں، اور میں بھیج رہا ہوں آپ کو. یہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا
کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی تھیں، پھر ہم نے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تو پہلے آپ کو 2 ہینڈ آؤٹ مل چکے ہیں، یہ جتنی آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر ساری بھیج رہا ہوں، تاکہ آپ کو پورا نقشہ قرآن کا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو پڑھنے، سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آمین آخرت میں سرخرو ہوں۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کوئی کی اولادوں کو بھی اللہ پاک توفیق دے۔ کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی کلیئر نہ ہوئی ہو، تاکہ ہم آپ کا کوئی سوال ایسا نہ رہ جائے جس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ضرور بہت سوال کریں، تاکہ دوسرے کو بھی جو اگر ان کے ذہن میں ہاں شک جی ہے۔ جی سر، ایک سر وضاحت ایکسکیوز چاہتا می، ہوں۔ جی حکم۔ یہ آیت 2 میں لکھا ہے ما آتاہم من نذیر من من قبل قبل، کا، جی نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ جی اب اگر رسول نبی کی بات کریں تو یہ بات درست ہے، لیکن ڈرانے والے تو ان کے اندر موجود تھے، مثلا یہودی تھے، ورقہ بن نوفل نصرانی تھے۔ آپ ایک حضور بات سنیں، قرآن سے پہلے آپ پہلے میری بات سنیں، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے الاعلان کبھی نہیں کہا۔ یہود کی بات کر رہے ہیں تو یہود نے، آپ بقرہ کی کل سیرت میں آپ انشاءاللہ موجود ہوں گے کہ کن یہود نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کس طرح تورات کو پس پش ڈالا۔ تو انہوں نے ڈرانے کا جو نذیر کا حق ہے وہ کبھی ادا نہیں کیا، نہ ورقہ بن نوفل نے۔ ورقہ بن نوفل کو جب حضرت خدیجہ نے جا کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا، کیونکہ ان کو تو اپنی برادری بھی نہیں پہچانیں گی، ان کو ہی نکال دیں گے۔ لہٰذا ذرا آپ غور سے ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آیت نمبر 2 کا جو آپ فرما رہے ہیں، ایک تو بات نذیر اور بشیر ہونے کا حق صرف نبی ادا کرتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، نذیر اور بشیر انبیاء ہیں، اور یہاں حضرت اسماعیل کے بعد کسی رسول اور نبی کا ذکر نہیں ہے ٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دوسری نسل میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت اسحاق جو بیٹے تھے، حضرت یعقوب ان کے بیٹے نبی تھے، حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے پوتے وہ بھی نبی تھے۔ پھر ایک نبیوں کی لسٹ ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، لیکن ان انبیاء کے ساتھ کیا کیا بنی اسرائیل نے، قتل تک کر کیا۔ دیکھ لیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ کی خاص تائید اور نصرت حاصل تھی، ان کے سر قلم کر کے ایک رقاصہ کے کہنے پر اس کو تھال میں پیش کیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جن یہود کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جب مکے میں یہ 3 قبیلے آباد تھے اور یہ یہود کا طرز عمل، آپ کو قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی جو آیات ہیں مڈل تک جائیں، اور اسی طرح بنی نصارہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو آپ پڑھیں جا کے، سورہ نمبر 3 میں آپ کی آل عمران ہے، وہاں ان کی تفصیلات آئی ہیں، اور وہ میں انشاءاللہ ان سیرت کے لیکچرز میں کور کریں گے۔ سر جی ایک بس بات کی تصدیق کیجیے گا۔ سر جی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک یعنی کہ کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور اسی طرح ہر دور جو گزرتے چلے جاتے ہیں تو دین کی وہ روح مٹی چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ایسا تھا کہ یہ کہا گیا آپ کہ جو بات سمجھیں، دیکھیے حضرت ابراہیم کی تعلیم کتنی واضح تھی، اور اس کے بارے میں وہ شیخی بکھارتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی تعلیم پر، اور بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اس پیرائے میں بات کو سمجھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ نبی نہ بھی آئے
تو حضرت ابراہیم کی تعلیمات اتنی واضح تھی، ان کو تو چاہیے تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے انسانوں کا مسئلہ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ہم لوگ بنی اسرائیل کی ساری جو خرابیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں نہیں ہیں؟ جی جلدی بالکل بتائیں۔ سر جی جی سر جی ہیں بالکل۔ تو نتیجہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، جب ساری ہم بدیاں ایک برائیاں منٹ جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے۔ پڑھیں، سمجھیں، اس کی حقیقتوں کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا، وعدہ ہے اس کا، کتاب کو سر اس جی کی۔ آمین۔ ایک بات میں اس میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے وہ پہلی کتابیں آئی تھی تو ان میں تحریف ہو گئی تھی اور وہ سچی نہیں رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور سچ اسی لیے بھیجا اور نبی حق بھیجے تاکہ وہ صحیح طریقے سے حق ہی اللہ کا پیغام جو ہے۔ سورہ حجر، میڈم آپ اتنی لمبی بات کر رہی ہیں، سورہ حجر میں اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جی ضمانت اللہ نے لے لی ہے، قیامت تک کے لیے آپ اسی کاما فل سٹاپ کے ساتھ قرآن ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور یہ حجت ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کہ تمہارے پاس کتاب اسی شکل میں تعریف ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ یہ لوگ جو ظالم حکمران ہیں یہ امریکہ کی پیروی میں وہ کچھ کرتے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی بالکل یہی بات ہے کہ وہ جو پہلے تھے وہ تو صحیح بات بتا بھی نہیں سکتے تھے نا، جو ڈرانا تھا، جو پہلے دین سوئی رہ بھی نہیں گیا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حفاظت کی تو اسی لیے یہ ہم پر حق اور سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اس کی تشریحات غلط کر رہے ہیں سر، جی تشریح اپنی مرضی کی بیان فرماتے ہیں تو اس سے کیا آج کے انسان۔ ہاں، لیکن جب قرآن سے تشریح کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، آج آپ کے سامنے ایک آیت کی ہم نے تشریح قرآن سے کی ہے، کتنا قرآن اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ری انفورس کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی سر جی بالکل، بالکل سر جی۔ اپنی مرضی کا بیان دیتے ہیں نا جس میں اپنا اب فائدہ یہ ہوتا ہے۔ بتائیں کہ آج آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ قرآن کس درجے کی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے؟ تو میں باقی آپ کو بھیجوں گا، آپ مہربانی کر کے ان کو پرنٹ کرا کے رکھ لیں، آپ کی اولادیں اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ربنا سر، اللہ تقبل پاک منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگ بھی اسی طرح سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دے ہم لوگوں کو جو آمین آپ سے جڑے ہوئے ہیں، سب کو، آمین سارے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور جزاک ہم لوگوں آمین کو بھی آمین۔ اللہ پاک اس جو ہے فلسطین کے حالات پہ رحم کرے، اپنی برکتوں اور رحمتوں نازل فرما دیں ان پہ۔ آمین، غیب بھی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔